बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। अमेरिकी सदर ने बिलाकर ये इतराफ़ कर लिया है कि ईरान माहदे के लिए तैयार नहीं है। उसने अमेरिका की शराइत पर मुआहदा करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों की आबने हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। ड्रोन्स अटैक किए गए, जिसके जवाब में अमेरिकी फ़ज़ाइया ने भी ईरानी जजीरों पर हमला किया है। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा कश्मीर में हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। अवामी एक्शन कमेटी को कालअदम करार दे दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा कश्मीर में गोली चल गई है, एक शख्स हलाक है। और एक अच्छी खबर ये कि पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल कितना सस्ता हुआ वो आपको बताएंगे। छोटे दुकानदारों पर टैक्स लग गया है, इसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे और इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोमना इकबाल और साकब चंदड़ में कौन राइट है कौन रॉन्ग है, और अदालत ने पुलिस को साकब चंदड़ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। नई एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में आटे की कीमत तेजी से बढ़ रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग और मुज़ाकरात के हवाले से है। मुज़ाकरात में वाज़ेह तौर पर डेडलॉक आ चुका है, लेकिन जंग जारी है, हमले जारी हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमेरिकी बहरी जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ में एक बार फिर घुसने की कोशिश की, जिसे ईरान ने नाकाम बना दिया है। और अमेरिकी बहरी जहाज़ों को वार्निंग देने के बाद उस पर ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिसे अमेरिका ने नाकारा बना दिया। जवाब में अमेरिकी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ईरान के साहली शहर गोरोक और कुशम जजीरे पर ईरानी सर्विलेंस की जो रडार साइट्स हैं उनको शदीद बमबारी का निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया है। तो पासदार इनकलाब ने अमेरिकी हमलों पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वार्निंग जारी की है कि अब अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान के साहली असासों पर बमबारी की तो तेहरान का अगला फौजी जवाब बहुत ही मुख्तलिफ भयानक होगा और ईरान ड्रोन्स की बजाय मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। IRGC के एरोस्पेस विंग ने दावा किया कि उन्होंने खलीज ओमान में सेरिक जजीरे पर मौजूद उस कम्युनिकेशन टावर और अस्करी नेटवर्क के मंबा को निशाना बनाया है, जिसे अमेरिका ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी बहरिया ने दावा किया कि खलीज ओमान में अमेरिकी बहरी जहाज़ों की पेशकदमी के जवाब में ये कार्रवाई की गई है और ईरानी हमले के बाद इन अमेरिकी जहाज़ों को आबने हुर्मुज़ से वापस जाना पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर रेडियो वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए आबने हुर्मुज़ के करीब पहुंचे और उन्होंने आबने हुर्मुज़ में मौजूद बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए एक्शन शुरू किया। इसका ईरान की बहरिया ने बड़ा मौसर जवाब दिया और इन पर ड्रोन के ज़रिए अटैक किया। ये दोनों जहाज़ बहरे हिंद से आबने हुर्मुज़ की तरफ आए थे। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि अगर अमेरिकी जहाज़ दोबारा इस इलाके में देखे गए तो उनके खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरा, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद मौशी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और तेहरान से मुंसलिक 12 इदारों पर बैन लगा दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्शल आइलैंड, UAE और चीन में कायम ईरानी कंपनियों को अमेरिकी रद्दअमल का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद कंपनियां ईरानी तेल का लेन देन कर रही थी और 6 LPG टैंकर भी अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के LPG नेटवर्क पर लाखों बैरल तेल स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि फ्रंट कंपनियों के जरिए ईरानी तवानाई की तरसील छुपाने की कोशिश की गई। पनामा के झंडे वाले 4 टैंकर समेत कई बहरी जहाज जो है वो ईरान का तेल सप्लाई करने में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ईरानी एक्सचेंज हाउस और ईरान की क़यादत पर अरबों डॉलर ट्रांजैक्शन के इल्ज़ाम भी आयद किए जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल के तनाज़ुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे पर इत्तफाक नहीं किया। NBC न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी है, इसके पास बिलाखिर मुआहदे के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और वो ऐसे इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते।
لیکن بالآخر ایران کو معاہدے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے پر اتفاق اس لیے نہیں کیا کہ وہ طاقتور ہے اور غیور ہے۔ انہوں نے اپنے حوالے سے کہا کہ اگر وہ ریپبلکن کی بجائے ڈیموکریٹ ہوتے تو کوئی نہ پوچھتے کہ جنگ کب جیتی جائے گی۔ ٹرمپ نے ایک اور جگہ پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبِ ہرمز سے بہت سے آئل ٹینکر آ اور جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کی تعداد بتانا نہیں چاہتے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آبِ ہرمز سے تیل کی جو ترسیل ہے اس کی راہ میں امریکہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ آبِ ہرمز پر کسی طرح کنٹرول حاصل کر لے۔ اور اسی کے تناظر میں چند گھنٹے پہلے امریکہ اور ایران میں ایک بڑی جھڑپ ہوئی ہے۔ امریکی صدر کا خیال یہ ہے کہ صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، بلکہ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گی۔ تو تیل کی قیمتوں کی بات کریں تو حکومت پاکستان نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت اب 370 روپے 78 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی پرانی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے سستا کر دیا گیا اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی میں 24 روپے 74 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی 91 روپے 34 پیسے سے بڑھ کر 116 روپے 8 پیسے ہو گئی ہے، اور ڈیزل پر لیوی میں 24 روپے 34 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل پر لیوی 68 روپے 93 پیسے سے کم ہو کر 44 روپے 59 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے برقرار ہے۔ اب چونکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ویری کر رہی ہیں، کبھی اوپر جا رہی ہیں کبھی نیچے جا رہی ہے، اور اس وقت عالمی منڈی میں مجموعی طور پر تیل کی قیمت $100 سے نیچے ہے۔ پچھلے ہفتے بھی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل میں 22 روپے کمی کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی، جہاں پر حالات شدید خراب ہو گئے ہیں۔ ایک تو آزاد کشمیر کی عوامی کمیٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے، دوسرا کھائی گلا کے مقام پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہوئی ہے۔ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی اور ایک کشمیری رہنما عمر نذیر کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ مزاحمت میں عمر نذیر کشمیری کا قریبی ساتھی شاہزیب کشمیری مارا گیا ہے، جبکہ عمر نذیر کشمیری کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ کے لیے کال دے رکھی ہے۔ تو رینجر کی بھاری نفری اس وقت آزاد کشمیر پہنچ چکی ہے، اور ریاست کا موقف یہ کسی کو بھی ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ کے علاقے میں ایک مشتبہ گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو گاڑی میں سوار جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح ارکان نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی ہے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے مسلح افراد گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعے اور ہفتے کی رات تقریباً 11:15 بجے کے قریب کھائی گلا کے پولیس ناکے پر پیش آیا۔ چونکہ سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے تو سوشل میڈیا پر یہ خبر تیزی سے پھیلی۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ حکومت نے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے ابھی تو آزاد کشمیر سے خبریں آ رہی ہیں، اور آج ہی آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے انتخابی شیڈول کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جس کے بعد آزاد کشمیر حکومت کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول کے نفاذ کے ساتھ ہی تبادلوں اور نئی تقرریوں پر پابندی عائد کر دی ہے، اور ترقیاتی اسکیموں کے اجراء اور نئی منظوریوں پر فوری پابندی لگا دی گئی ہے۔ سرکاری وسائل، گاڑیوں اور سرکاری مشینری کے انتخابی مقاصد کے استعمال پر پابندی ہے۔ تو آزاد کشمیر جہاں پر 27 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن دوسری طرف عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور حکومت نے اس کال کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے پچھلے دنوں مذاکرات بھی ہوئے تھے، اور ان کے 38 مطالبات میں سے 35 مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کور ایشو ہے مہاجرین کی نشستوں والا، اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، جس کے بعد آزاد کشمیر میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد سے آزاد کشمیر بھیجی گئی ہے۔ رینجر بھی مظفر آباد کے
علاقے میں گشت کر رہی ہے، اور پچھلے سال عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران جب اسلام آباد پولیس کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا تھا، تو اس پر اس کمیٹی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا، اور 38 نکات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا تھا، جس میں حکومتی اخراجات میں کمی سے لے کر اسمبلی نشستوں پر اعتراضات، مفت تعلیم و علاج کی سہولت اور فضائی اڈے کے قیام سمیت متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ تو یہ تمام ڈیمانڈ جو ہے وہ منظور کر لی گئی، لیکن ایک معاملے کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا، بلکہ 2-3 نکات ایسے ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو حالات کے پیش نظر کشمیر میں سیاحت کے لیے جانے والے افراد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کے نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ تو صدر آزاد جموں کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کو بین کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور الزام یہ کہ یہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث ہے، عوام کو خوفزدہ کر کے معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے میں ملوث ہے۔ دوسرے آزاد کشمیر میں حالات کی خرابی کے پیش نظر انٹرنیٹ بند کیے جانے کی اطلاعات پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو جماعت بین کی گئی ہے، اس نے بین کیے جانے سے پہلے اپنے پیجز پہ اس بات کا اعلان کیا کہ اگر آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تو جہاں سے قافلے گزریں گے وہاں سے موبائل ٹاور گراتے جائیں گے، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے حوالے سے ایکشن کمیٹی ایک سخت قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اس کمیٹی کو بہت پہلے کالعدم قرار دے دینا چاہیے تھا۔ اب چونکہ یہ کمیٹی سوائے انتشار کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا بہت عرصے سے دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں بغاوت کرا دیں گے اور اس کو چھین لیں گے۔ انڈیا نے یہ حرکت بنگلہ دیش میں بھی کی تھی جب وہ پاکستان کے ساتھ الحاق میں تھا، یہی فارمولہ اس نے بلوچستان میں آزمانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سندھ میں بھی بڑے عرصے سندھو دیش کے لیے تحریک چلا دی جاتی رہی۔ اب یہ ناکامیوں کے بعد آزاد کشمیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بنیادی طور پر انڈیا کا ٹارگٹ ہے، اور وہاں پر اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے جس سے ریاست کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے اور عوام بھی تکلیف میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کشمیر میں جو لوگ مطالبات کر رہے ہیں وہ صحیح مطالبات ہیں، تو بے شک ان کے مطالبات صحیح ہوں گے، لیکن میرے نزدیک ٹائمنگ بڑی غلط ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کے اندر حالات کو بالکل نارمل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ تو اگر گھر کے اندر آگ لگ جائے گی تو باہر کی آگ بجھانے کی بجائے آپ گھر کی آگ بجھانے چل پڑیں گے۔ تو سوال یہ کہ گھر میں آگ لگے ہی کیوں، اور اس گھر میں آگ لگانے والوں کو کیوں نہ پکڑا جائے، پہلے ان کا کلا کما کیوں نہ کیا جائے۔ تو یہ جو کشمیر میں پابندی لگی ہے جس تنظیم کے اوپر، اس تنظیم کے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس عوامی ایکشن کمیٹی کا بنیادی اعتراض یہ کہ کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مائیگرنٹس ہیں اور کشمیر میں نہیں رہتے، یہ پاکستان کے دیگر شہروں میں رہتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کے بعد یہ کشمیر اسمبلی کا حصہ بن جاتے ہیں، جس سے کشمیر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا وہاں کے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ تو حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر سے منظور کرایا جائے۔ اگر آزاد کشمیر اسمبلی اس بات پر اتفاق کر لیتی ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہیے تو کر دیں، لیکن اس کو کسی معاہدے، دباؤ یا بلیک میلنگ کے ذریعے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کور ایشو ہے، اسی کو بنیاد بنا کر وہاں کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دراصل تو ایک بہانہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے اندر انریسٹ پیدا کیا جائے، اور کشمیر بڑا سینسٹیو ایریا ہے۔ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو کشمیر سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے۔ کشمیر کے محاذ پر آج بھی روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں ہوتی ہیں، اور پاکستان کی فوج اپنی سرزمین کے 1 انچ کو بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانے دیتی، اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جانیں دیتی ہے۔ تو اسی فوج کے حوالے سے اب کشمیریوں کے اندر منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے،
اور کشمیر کے حالات کو لے کر انڈیا کے اندر بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہے کہ بالآخر پی او کے یعنی پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری جو ہیں وہ اب پاکستان سے جان چھڑانے کی سوچ رہے ہیں. بہت سے کشمیری رہنما اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن عملی طور پر آپ ان کے ایکشن دیکھیں تو یہ آپ کو اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے جس طرح کی بلوچستان میں ہے. اور ریاست کی طرف سے واضح پیغام یہ کہ 9 جون کو کشمیر میں احتجاج کے دوران کسی بھی قسم کی وائلنس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو کشمیری بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو مطالبات کے نام پر اور حقوق کے نام پر کشمیر میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی راولہ کوٹ میں دھرنا دے کے بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، تو ان کا ساتھ مت دیں. آپ الیکشن میں جائیں اور اپنے حق کے لیے جمہوری طریقہ کار اختیار کریں. اگلی خبر یہ کہ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے ٹیکس اسکیم لانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ فکس ٹیکس ہے. اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کی فروخت سال کی 20 کروڑ یا اس سے کم ہے. ہر دکاندار کو سالانہ 25,000 روپے جمع کرانا ہوں گے. اگر دکاندار کے ٹرن اوور کی مقدار زیادہ ہوگی تو اس حساب سے پھر 1% ٹیکس عائد ہوگا. تو حکومت نے ایک صفحے کا فارم جاری کر دیا ہے جس پر دکاندار اپنے مال کی فروخت درج کریں گے. تو حکومت کے بقول یہ اسکیم تاجروں کی مرضی سے لائی جا رہی ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی یہ آفر کی گئی کہ جو دکاندار اس اسکیم میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ فارم بھرے. جو دکاندار اس اسکیم میں آئے گا اسے ایف بی آر کی جانب سے ایک پلیٹ ملے گی، اس پر دکاندار کا نام، دکان کا نام، دیگر تفصیلات شامل ہوگی. اور اس اسکیم میں نان فائلر اور فائلر دکاندار بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ مہینے کا 2-2,500 روپے بنتا ہے. اور چونکہ حکومت اپنے ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھانا چاہتی ہے، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتی ہے. ملک کے 2 بڑے طبقے اس وقت ایسے ہیں جو ٹیکس کی ادائیگی میں بڑے کمزور ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا ہے، جبکہ کسان اور تاجر اس معاملے میں پیچھے ہے. تو اب تاجروں کو بھی ملکی معیشت میں حصہ ڈالنا چاہیے. تقریباً 40 لاکھ چھوٹے دکاندار اس ملک میں موجود ہیں. اگر وہ یہ فارم بھر کر اس میں شامل ہو جائیں، 40 میں سے 30 بھی ہو جائیں، تو جو ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد ہے یعنی ٹیکس نیٹ جو ہے وہ وسیع ہو جائے گا. تو اس فکس ٹیکس اسکیم کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. اور ایک تو از خود اگر آپ ٹیکس جمع کرائیں گے، فارم بھریں گے، تو دکانداروں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ انہیں سالانہ یا ماہانہ کتنا ٹیکس دینا ہے. تو ایک ذہنی سکون رہ سکتا ہے. آئے روز نیا ٹیکس لگنے سے دکاندار بھی پریشان ہوتا ہے. تو تاجروں کو بہرحال ٹیکس ریٹرن تو بھرنا ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹیکس ریٹرن نہیں بھرتے تو پھر انہیں حکومتی اداروں اور اہلکاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ذہنی کوفت میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا، ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا، حکومت کا ریونیو بھی بڑھے گا، اور وہ جو ہراسگی اور تنگ کرنے کی شکایتیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اور دکاندار آسانی سے فائلر بن جائے گا، جس سے اس کو بینک ٹرانزیکشن اور جائیداد کی خریداری والے معاملات میں آسانی ہوگی، کیونکہ جائیداد کے لین دین کے لیے بھی فائلر ہونا بڑا ضروری ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ کاروباری حجم کا فرق ہو سکتا ہے. مثلا ایک دکان جو ہے وہ کم آمدنی رکھتی ہے اور دوسری دکان جو ہے وہ زیادہ آمدنی رکھتی ہے. اب اس میں جو لمٹ ہے وہ 20 کروڑ میکسیمم رکھی گئی ہے، اس کے بعد 1% ٹیکس لگے گا. تو 20 کروڑ کا مطلب ہے کہ کوئی دکان اگر 1.5 کروڑ ماہانہ کماتی ہے، یعنی اس کا ٹرن اوور 1.5 کروڑ ہے، تو وہ بھی 25,000 فکس ٹیکس دے گا. اور جو دکاندار سالانہ 20 لاکھ ٹرن اوور ادا کرتا ہے اس کو بھی اتنی ہی رقم ادا کرنی. تو یہاں پر تھوڑا سا یعنی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ کاروبار نفع نقصان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تب بھی اسے مقررہ فکس ٹیکس ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا. پھر دکانداروں کی کیٹیگری کا تنازع ہے. دکان کے سائز، علاقے اور کاروبار کی نوعیت کے حساب سے ٹیکس کا تعین کرنا ایک مشکل عمل ہے، جس پر اکثر دکاندار اور حکومت میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. بڑے تاجروں کا فائدہ ہے، اور کچھ بڑے اور زیادہ منافع کمانے والے تاجر بھی اس اسکیم کی آڑ میں خود کو چھوٹا دکاندار ظاہر کر کے کم ٹیکس دے کر نکل سکتے ہیں. تو حکومت نے ابھی یہ ٹیکس اناؤنس کیا ہے، اس کے اوپر
جو تاجر حلقے ہیں، دکاندار حلقے ہیں، ان کی جانب سے ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ خبر ہے کہ IMF نے اسٹیشنری پر، یعنی جو کاپیاں کتابیں ہیں، ان پر بھی 10% سیلز ٹیکس کی رعایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس فائنانس بل میں اس پر 18% سیلز ٹیکس کیے جانے کی اطلاعات ہے، جس کے بعد کاپیاں، رجسٹر، قلم، پنسل، جو بھی ایجوکیشنل اسٹیشنری ہوتی ہے وہ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ تو اب چونکہ بجٹ آنے والا ہے تو ٹیکس کے لگنے اور ہٹانے کی خبریں آپ کو پریشان کریں گی۔ ابھی جو فکس ٹیکس لگا ہے، دکانداروں کا اعتراض یہ کہ وہ پہلے ہی بجلی کے بلوں پر 1,000 روپے ماہانہ فکس ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو سالانہ 12,000 روپے بنتا ہے۔ تو اب 25,000 نیا ٹیکس لگنے سے یہ تقریباً 37,000 روپے بنتا ہے، اور کسانوں کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے، آمدنی ہے، مگر ان سے کبھی 1,000 روپے فی ایکڑ سالانہ بھی وصول نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے نظام حکمرانی میں بڑی اور تاریخی تبدیلیاں لانے کے لیے ایک اصلاحاتی رپورٹ تیار کی گئی، جس کے تحت اسلام آباد میں پہلی بار ایک منتخب علاقائی حکومت قائم کی جائے گی، اور 24 اضلاع پر مشتمل 27 رکنی قانون ساز اسمبلی بنانے کی سفارش کی گئی ہے، تاکہ شہر کے انتظامی اور عوامی مسائل کو مقامی سطح پر منتخب نمائندوں کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ تو حکومت نے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے قانونی ماہرین اور آئینی ڈرافٹنگ ٹیموں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ گورننس کا نیا ماڈل ہے، لیکن اس کی اپروول کابینہ دے گی۔ اگلی خبر جناب اداکارہ مومنہ اقبال کے حوالے سے ہے، جس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ثاقب چدر کے بقیے اڑا دے گی، اور ایک تو اس کو قانونی مار دی جا رہی ہے، دوسرا اس کو جلاپے کی مار دی جا رہی ہے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کے مقدمے میں MPA ثاقب چدر کی گرفتاری عدالت نے روک دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عرفان احمد شیخ نے ثاقب چدر کی عبوری ضمانت 24 جون تک کے لیے مقرر کر لی ہے۔ تو مومنہ اقبال کا بنیادی الزام یہ ہے کہ ثاقب چدر کے پاس اس کی نازیبا ویڈیو تھی، اور یہ ویڈیو اس نے خاتون کو بھیجی اور دیگر لوگوں کو بھی بھیجی۔ تو اب اگر آپ اس کیس کو، ہم نے چونکہ بہت دنوں سے فالو نہیں کیا، لیکن اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں۔ مومنہ اقبال کی شادی ہو چکی ہے، اور اس نے شادی پہ جس طرح کی چھچوری حرکتیں کی، بلکہ تھرڈ کلاس حرکتیں کی، اس کے بعد تو لوگوں کو ثاقب چدر ڈیسنٹ، تمیزدار، پیارا اور کیوٹ بھی لگ رہا ہے۔ جو مومنہ اقبال کی فیملی ہے، اس نے شادی کے موقع پر تصاویر جاری کی، جس میں مومنہ کے بھائیوں نے مڈل فنگر دکھانے کی کوشش کی، تو صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ثاقب چدر کے طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی زیادہ اچھی حرکت نہیں ہے۔ مومنہ اور اس کے شوہر حمزہ حبیب کا اور بھائیوں کا مڈل فنگر دکھانا یہ آوارگی، غیر مہذب، بغیرت اور بیہودہ ہونے کی علامت ہے۔ اب مومنہ نے شادی کر لی ہے تو اس کو شادی کے بعد اپنی زندگی انجوائے کرنی چاہیے، لیکن جو تصاویر اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں، اور اس طرز عمل پر اب لوگ مومنہ اقبال پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ بعض تبصرے تو اتنے سخت ہے کہ میں آپ کو کوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مڈل فنگر دکھائی جاتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ کسی کے لیے ناپسندیدگی کا ہے یا اس کو گالی دینا ہے۔ مومنہ اقبال کا شوہر حمزہ بھی ویسے تو بڑے دعوے کرتا ہے، بڑا غیرت مند ہے، لیکن وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنے رقیب کو یا اس کے سابقہ محبوب کو جس طرح کے میسج اور جس طرح کی باڈی لینگویج شو کر رہے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے۔ تو اب چونکہ ثاقب چدر خود بھی کچھ زیادہ پاک صاف ہے نہیں، اور نہ ہم اس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، لیکن اگر ثاقب چدر اور مومنہ اقبال کا کمپیریزن آپ کریں تو دونوں ہی بنیادی طور پر غلط نظر آتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی بھیانک تصویر ہے۔ تو میرا اعتراض مومنہ اقبال اور اس کی فیملی کی تھرڈ کلاس حرکتوں پر ہے۔ اب چونکہ انکوائری جاری تھی، مومنہ اقبال کی شکایت پر مریم نواز نے انکوائری کا حکم دے رکھا تھا، انکوائری مکمل ہو گئی ہے، FIR درج ہو گئی ہے، اور ویسے میرے نزدیک تو جو ویڈیو بنی ہے اس کی بنیاد پر تو مومنہ اقبال کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی ویڈیو جس میں مومنہ اقبال اور ثاقب چدر دونوں موجود ہیں اور وہ نازیبا ویڈیو ہے، تو پھر اس ملک میں جو حدود آرڈیننس کے قانون ہیں ان کا اطلاق ہونا چاہیے، یا پھر ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس
واقعے کو کس طرح ہائی لائٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک خاتون بغیر شادی کے کسی کے ساتھ رہی اور اس نے اس سے مال کھایا، اور جب مال واپس مانگا گیا تو اس پر الزام لگا دیے۔ تو اس معاملے میں آپ مومنہ اقبال کیا اس کی پوری فیملی کو دیکھیں۔ اب مومنہ کی ایک بہن ہے، اس کی بھی جو ڈانس کرتی ہوئی ویڈیو ہے، اور وہ بھی ڈانس کوئی زیادہ مہذب ڈانس نہیں ہے بلکہ خاصا نامعقول قسم کا ڈانس کرتی ہوئی نظر آئی ہے، جو وکیل بھی ہے خاتون۔ اب وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں ثاقب چدر پہ مقدمہ کروں گی۔ تو مومنہ اقبال اینڈ فیملی تو پوری کی پوری ثاقب چدر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے، اور لگتا ہے ثاقب چدر نے ان کو کوئی گہرا صدمہ دیا۔ چلیں، مومنہ اقبال کے ساتھ منگنی تھی یا ٹوٹ گئی، شادی نہیں ہوئی، تو باقی کی فیملی اتنی وینڈکٹیو کیوں ہو گئی ہے؟ شاید ان کا خیال یہ کہ ثاقب چدر بہت بااثر آدمی ہے، ایم پی ہے، تو وہ ان کو دبا لے گا۔ تو اب انہوں نے میڈیا کے ذریعے یا مریم نواز کو ریکویسٹ کر کے خود کو مضبوط پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو اب تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ثاقب چدر صاحب جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اب اس کا دفاع کریں گے عدالت کے اندر۔ انہوں نے ضمانت حاصل کر لی ہے، نہ کرتے تو پکڑے جاتے۔ اب ان کی ایم پی اے شپ خطرے میں ہے۔ ان کے خلاف ایک درخواست یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، وہ ایک عام سے ایم پی اے تھے اور انہوں نے مومنہ اقبال کو اتنا زیادہ مال کھلایا۔ اور ویسے مومنہ اقبال اپنے کام کی تو پکی ہے، اس نے ثاقب چدر کی ایک بھی نشانی واپس نہیں کی ہے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 2800 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا بیچا جا رہا ہے، اور یہ 2800 روپے کا 20 کلو آٹے کا تھیلا کراچی میں مل رہا ہے۔ پشاور میں اس کی قیمت 2750 روپے ہے۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2733 روپے ہے۔ راولپنڈی میں 2707 روپے ہے، اور کوئٹہ اور بنو میں یہ 2700 کا بک رہا ہے۔ حیدرآباد میں بھی 2600 کا بک رہا ہے۔ اس کے علاوہ خضدار لاڑکانہ میں 2400 کا، فیصل آباد میں 2350 روپے کا، گجرانوالہ میں یہ 2333 کا ہے، جبکہ ملتان میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2267 روپے ہو گئی ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ سستا آٹا کہیں بک رہا ہے تو وہ سرگودا اور سیالکوٹ میں، جس میں قیمت 2200 روپے ہے، اور لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2250 روپے میں بک رہا ہے۔ تو پھر بھی یہ اچھی خاصی قیمت ہے۔ چند دن قبل 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 کا یا 1700 کا دستیاب تھا، تو چند دنوں میں 400-500 روپے قیمت بڑھی ہے، جبکہ ان دنوں میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے سے مہنگائی ہوتی ہے یا پیٹرول کی قیمت میں کمی کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ تو حکومت کو اس معاملے میں ذرا عوام کے لیے ایک آگاہی مہم چلا دینی چاہیے۔ اگلی خبر ذرائع کے حوالے سے ہے کہ پنجاب میں ویپ پوڈ پینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آئندہ جو بھی بچہ، بچی، خاتون، مرد ویپ بورڈ پیتا ہوا نظر آیا تو اس کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 6 ماہ قید ہو سکتی ہے۔ ویسے تو پوڈ کا سب جانتے ہیں، تو یہ اس طرح کا ایک پوڈ ہے، لیکن یہ ویپ پوڈ ہے، یہ حکا سا ہوتا ہے جس کو منہ میں لگا کر آپ دھواں نکالتے ہیں۔ تو یہ حکومت پنجاب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ بھی احتیاط کریں کہ اگر آپ کی جیب سے یہ ویپ پوڈ نکل آیا تو پھر آپ کو جرمانہ اور سزا ہو سکتا ہے۔ تو پنجاب میں کم از کم تمباکو نوشی کے حوالے سے یہ ایک اچھا فیصلہ سامنے ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔